वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहूँगा और अब बात करेंगे तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन बिल के हवाले से, जिसको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इस बिल को शरीयत और आइन से मुतसादिम करार दे दिया। इस पर बात करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ जो सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने इस पर अपने रद्द अमलों का इजहार किया, उनमें सबसे पहले बात करें जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के हवाले से। JUI फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान के बयानात आपके सामने हैं। बरकी साहब से मैं पूछना चाहूँगा, बरकी साहब, मौलाना साहब हुकूमत में भी है, कश्मीर कमेटी के लोग ये भी कहते हैं कि मुस्तकिल चेयरमैन है, तो क्या हुकूमत की इस पॉलिसी के खिलाफ और जो बनाई गई पॉलिसी बिल है उसके खिलाफ उन्होंने बयानात, उनकी स्टेटमेंट्स आना और वो भी मुख्तलिफ रंगों में उसको पेश किया गया, क्या कहेंगे आप इस पर? बात यह है, मौलाना साहब तो खैर, मौलाना साहब तो अब एक बहुत बड़ा मौलाना का लफ्ज़ जो है ना, वो फजल रहमान साहब की बात हम कर सकते हैं। फजल रहमान साहब जो हैं, फजल रहमान साहब वो हर बात में बात करते हैं जिसमें उनको कोई ना कोई उसमें अपनी लालच होती है या कोई ना कोई उसका अपने कोई उसमें फ़र्क होता है। दूसरी बात ये है कि ख़वातीन का अगर ये बिल है, अगर ख़वातीन का ये बिल पास हुआ है, सर ये पॉइंट क्लियर कीजिएगा। एक इससे पहले भी एक प्रोग्राम में इस बिल का जिक्र किया गया, उसमें भी आपके PMLN के एक सीनियर रहनुमा ने कहा कि मौलाना के उनके कुछ मफादात हैं, जब वो पूरे नहीं किए जाते तो हुकूमत के खिलाफ मैदान में आते हैं, बयानात देते हैं। वो मफादात, जिस तरह आपने लालच का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये लालच क्या है, ये मफादात क्या है? बात यह है ना, उनके मफादात इस तरह हैं कि आज तक आप उनकी पूरी हिस्ट्री को देख लें, कौन सी बात है जिसपे उन्होंने पहले कमिट किया हो, पहले उन्होंने बात की। फिर दूसरी चीज़ ये कि अगर वो किसी चीज़ पे आए तो वो दलाइल पे आए। वो हर चीज़ में इख्तिलाफात तो वो पैदा कर लेते हैं, पहले इख्तिलाफात पैदा कर लेते हैं, बाद में लेकिन चेक एंड बैलेंस देखें, वो एक अलग जमात है, वो उसका वो खुद इख्तियारात रखते हैं। हुकूमत में कश्मीर कमेटी जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के अंडर आती है, उनके वो चेयरमैन है, और वो वज़ीर आज़म साहब की पॉलिसी, यानी अगर वज़ीर आला पंजाब यानी नून लीग की पॉलिसी के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं, और वो भी खुल के आपके सामने खादमे आला यानी वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने कहा ये घर से खादमे आला है, और भी अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जिनको शायद ऑनर कहना वो इस तरह मुनासिब नहीं है, लेकिन उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। वज़ीर आज़म साहब के अंडर आते हैं, जमात उनकी अलग है। बात उसमें यह है कि बिल्कुल वो किसी प्रेशर में वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल नहीं आते, इसलिए मैंने आपको कहा कि वो फजल रहमान साहब हैं, वो मौलाना नहीं है। और वो जिस तरह कोई बयान दिया, उस पर कोई रद्द अमल नहीं, उसमें बात ये जरूरी नहीं होता कि हर बात का जवाब दिया जाए। बहुत सी बात ऐसी होती है। 8 मार्च को ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर आप ये जो है ये चीज़ ख़वातीन के हवाले से पॉलिसी है उनको जारी किया जाएगा, और आप कह रहे हैं कि सर मुनासिब नहीं है कि स्टेटमेंट देना हर बात नहीं। बात उसमें मैं खाली मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर रहा हूँ। बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब को अगर इस पे कोई वो था, जब ये बिल आया था, जब ये बिल डिस्कस हो रहा था, तो उस वक्त तो इन्होंने कोई बात नहीं की। उस वक्त ये क्यों खामोश हो रहे थे? ये बिल आज से आया है, ये कल आया था असेंबली में जब बात चल रही थी, ये कितने अरसे से बात चल रही है, तो उस वक्त तो इन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी है। ये सारी चीजें मीडिया पे भी थी, पार्लियामेंट्स में भी थी, सारी चीजें चल रही थी, उस पर तो इन्होंने एक दफा भी बात नहीं किया। लेकिन बात यह है कि अगर उनको कोई तजावुज़ात है, तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो अब तहफ़्फ़ुज़ात बेहतर ये होता कि वो पहले बताते। पहले भी इनके पास इसकी कॉपी गई थी, तो उस वक्त इन्होंने कुछ भी नहीं किया। दूसरी चीज़ ये कि आगे अगर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो वो तहफ़्फ़ुज़ात बताएं, वो डिटेल्स बताएं, तो उसमें बातचीत की जा सकती है। लेकिन ख़वातीन के हकूक़ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की जा सकती। इसके कंप्रोमाइज़ में इसमें क्या कंप्रोमाइज़ किया जाए? एक बंदा है वो अपनी बीवी को मारे, इसकी इस्लाम तो हम मुसलमान हैं, वो बात है। पहले इंसानियत में आए। इंसानियत में कहाँ पे ऐसा है, हम पहले अच्छे इंसान तो बन जाए। कहाँ पे ख़वातीन को मारना है, कहाँ पे ख़वातीन को मारने की इस्लाम का जिक्र करते हैं? सर मैं आपको पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, आपने इस्लाम का जिक्र किया, और हमारी पाकिस्तान की इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक बड़ा अहम इदारा है, उसने पंजाब असम्बली का ख़वातीन बिल शरीयत और आइन से मुतसादिम करार दे दिया। शरीयत से भी और पाकिस्तान के आइन 1973 से भी मुतसादिम करार दे दिया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम के हवाले से इंसानियत की बात करती हैं? मलक साहब, बात उसमें यह है कि उसमें पहली बात में उसकी जो बुनियादी चीज़ें, अगर उसकी बुनियादी चीज़ें मतलब उसमें सारी बातें उसमें ऐसी नहीं है कि उसमें कोई गलत है। उसमें अगर एक चीज़ को पाबंद है कि आप हमारे मजहब में बता लें, हमारे किसी भी उसमें बताए किसी खातून को मारना जायज़ है? इस बिल में क्या लिखा है कि उसको आप नहीं मार सकते, उसको गाली देना, उसको बेइज्जत करना जायज़ है? वो नहीं दे सकते। तो उसमें यह है कि अगर ऐसा करेगा तो उसको मतलब उस पर पाबंदी होनी चाहिए। आज हमारे इस मुल्क में देख लें जितनी ख़वातीन के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जितनी उसकी चीज़ें हो रही हैं, अगर उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये हुकूमत एक स्टेप ले आई, ठीक है, अगर उस स्टेप में कोई गलती है, कोई चीज़ है, तो उसका तरीक़ाकार है, कोर्ट है, अदालतें हैं, वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर उसको प्रूफ करें, और अगर कोई गलत चीज़ है तो उसमें तरमीम ले आएँ। लेकिन उसके लिए तरीक़ाकार क्या है? उसका एक चैनल है, एक कोर्ट है, अदालत है, उसमें उसको पेश करें, और उसमें जाए जिसको भी उसमें जिस चीज़ में उसमें गलत नज़र आ रही है
ہے تو اس کا ازالہ کیا جا سکے، لیکن خواتین کو تحفظ دینا ہمارا دین بھی کہتا ہے، ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، اسلامیات بھی، اسلام بھی کہتا ہے، سب کچھ کہتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ اگر گھریلو تشدد پر بد کلامی سائبر کرائم کا ہو یا کوئی مرد اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہے تو اسے گھر سے 2 دن کے لیے باہر رکھا جائے گا، یعنی اسے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے مرد کو، اس کے مرد کو گھر سے نکالا جائے گا، وہ جب واپس آئیں گے تو وہ تحفظات ختم ہو جائیں گے، وہ ان میں صلح صفائی ہو جائے گی؟ یہ کیسے ممکن بنایا جا سکے گا؟ اس سے تو مزید بھی ان کے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ پوائنٹ ہیں، آپ کی بالکل وجہ ہے، لیکن میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ کسی جگہ پہ بھی، میں عالم دین نہیں ہوں، مجھے اس کا نہیں، لیکن اگر اس میں کہیں پہ بھی قانوناً کوئی ایسی شخص ہیں تو اس پہ دوبارہ اس کو مطلب ریویو کیا جائے۔ ہماری کورٹ عدالتیں وہ ہیں اسی لیے کہ اگر اس میں کسی کو کوئی ایسی چیز ہے، اس میں کوئی گنجائش نکل سکتی تو وہ گنجائش کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس میں بہتری کی جا سکتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جتنی ہمارے ملک میں یا جتنی بھی مطلب اگر ان چیزوں کو اس سے کمی ہوتی ہے اور خواتین کو اس میں تحفظ ملتا ہے تو یہ بالکل ملنا چاہیے۔ اس میں اگر کہیں کمی ہے تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن بالکل اس بل کو ریجیکٹ کر دینا، اس بل کو وہ کر دینا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو خواتین کے اس کا مطلب ہے آپ خواتین کو اندھیروں میں ڈالنا چاہتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی خواتین کا آپ کا مذہب کہتا ہے کہ مختلف سوالات جنم لیتے ہیں، مذہب کو بھی اب پیچھے چھوڑ رہے ہیں ہم۔ سر مختلف سوالات جنم لیتے ہیں۔ آپ ایک طرف خواتین کا تحفظ کے لیے بل پیش کیا گیا، اس کو پاس کیا گیا، لیکن اگر نکاح کی بات کریں، جب نکاح کی شق نمبر 18 میں جب اس خانے کو پر نہیں کیا جاتا کہ خاتون خود جو طلاق ہے وہ نہیں لے سکتی، پہلے اس پر تو امپلیمنٹیشن آپ کرواتے نہیں ہیں، اب اس پر کیا کبھی آپ کے سامنے کوئی ایسا کیس آیا کہ جب نکاح ہوتا ہے اس شق کو پر کیا جائے؟ اس پر تو امپلیمنٹ ہونا سب سے پہلے بنیادی فرض تو وہ ہے۔ صاحب بات آپ کی بالکل وجہ ہے، لیکن بات اس میں خالی یہ ہے کہ نکاح طلاق کیوں نہیں لے سکتی؟ آپ کے قانون میں اگر اس شق کا کوئی اہمیت نہیں، آپ لا کو دیکھ لیں، قانون کو دیکھ لیں، اگر کسی خاتون نے خلا لینی ہے تو اس کا کہیں پہ بھی کسی بھی نکاح میں کسی اس میں پابندی نہیں لگی گئی ہے اور کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ خواتین کا جو حقوق ہیں، خواتین کے حقوق ان کو ملنے بھی چاہیے اور ان کے ہونے بھی چاہیے۔ اگر وہاں پہ اس بل میں کہیں کمی ہے تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ جی اس پر آپ کا جو پوائنٹ ہے مزید بھی آپ کا پوائنٹ جانوں گا۔ اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے علامہ راغب نعیمی صاحب نے، مذہبی اسکالر ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ علامہ صاحب تحفظ خواتین بل پر کیا کہیں گے؟ مختلف جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو شریعت اور آئین پاکستان سے بھی متصادم قرار دے دیا، کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اسلام قطعاً کسی بھی خاتون پہ نہ تو تشدد کو برداشت کرتا ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ خواتین کے اوپر تشدد کرنا سنت کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ زیر نظر خواتین کے تحفظ کے لیے گھریلو تشدد سے جو ایک بل پاس کیا گیا ہے، دیکھیے اگر علماء کرام نے اس کے اوپر اپنی آراء کا اظہار کیا ہے اور اس کے اوپر وہ مختلف قسم کے شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں تو ہمیں علماء کی اس بات کو وزن دینا چاہیے اور ری وزٹ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے قانون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قانون عامۃ الناس کی فلاح اور بہبود کے لیے ہو اور اس قانون کے ذریعے لوگوں کو یقینی طور پہ ایک اچھا اور بہتر ماحول میسر آئے۔ میں قطعاً اس بات کا مخالف ہوں کہ خواتین کو اس طریقے سے رکیت دیا جائے اور پیس دیا جائے۔ خواتین کو ان کے دیو حقوق جو اسلام نے انہیں دیے ہیں وہ یقینی طور پہ انہیں ملنے چاہیے۔ اب وہ لوگ اور وہ مرد جو کہ خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیتے ہیں یا خواتین میں پس و پیش کا اظہار کرتے ہیں یا ان کے اوپر غیر مناسب غیر محتاط تشدد کرتے ہیں اور انہیں اس بات کے اوپر مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے، یقیناً یہ خلاف ہے اور اس کے لیے اگر کہیں پر کوئی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہو تو اس قانون سازی کا جواز بنتا ہے۔ علامہ صاحب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اور یہاں پر اس قانون کو اگر اس بل کو لاگو کیا جائے، اس قانون کو لاگو کیا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ بات کی گئی اس قانون میں یہ بات شامل کی گئی اس بل میں کہ جو مرد ہے اگر اس پر گھریلو تشدد کی وجہ سے 2 دن کے لیے گھر سے باہر نکالا جائے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک مرد کو اس کی بیوی گھر سے باہر رکھتی ہے تو کیا جب وہ واپس آئے گا ان میں جو امن ہے یا ان میں جو معاملات ہیں صلح صفائی کے حوالے سے وہ دوبارہ اچھے طریقے سے بحال ہو سکیں گے؟ دیکھیے جو آپ نے بھی سوال کیا ہے یہ آرٹیکل 14 کی شق ڈی بنتی ہے۔ آرٹیکل 14 جو ہے اس میں وہ خواتین آفیسرز کے بارے میں ہے اور اس کی جو ڈی کیٹیگری ہے اس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے، لیکن یہ بڑی ایک ایرونیکلی بات ہے
کہ جو انگلش ورژن ہے قانون کا جو ایکچولی اسمبلی سے پاس ہوا ہے وہاں پہ 48 آورس کا اس طرح کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، موجود نہیں ہے، جبکہ جو اردو میں ترجمہ شدہ بل ہے وہاں پہ 48 آورس کا تذکرہ ہے. تو یہ خود ایک چیزہ بن کے رہ گیا ہے کہ کون سا انگلش ورژن کا قانون صحیح ہے یا کہ اردو ورژن والا قانون صحیح ہے. یہ تو اسمبلی کی یا اسمبلی کے جو سیکریٹری ہیں وہی اس بارے میں وضاحت کر سکتے ہیں کہ کون سی رائے ان دونوں میں سے صحیح ہے، انگلش ورژن والی رائے صحیح ہے یا اردو ورژن والی رائے صحیح ہے. باقی جہاں تک یہ بات رہی ہم کہیں کہ جو اردو ورژن والی جو رائے ہے جسے 48 آورس کا لکھا ہوا ہے کہ وہ باہر رہے گا، باہر رہے گا اسے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر اس کے اگینسٹ مردوں کی تنظیمیں مردوں کے حقوق کو بنوانے کے لیے میدان عمل میں لے کر آئیں گی کہ بغیر کسی ریزن، بغیر کسی علت کے مرد کو کیوں گھر سے باہر رکھا جا رہا ہے. اور جہاں پہ پھر اس کے جہاں پہ پوری کی پوری سوسائٹی ہی مرد کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، جہاں پہ پورا مرد کما کے لے کر آئے گا تو وہ معاملات اس کے چلیں گے، تو وہاں پہ یہ معاملات کس طریقے سے حل ہو سکیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قانون کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، قانون کو دوبارہ سے دیکھا جائے اور اس کے جو لوپ ہولز ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور جو اعتراضات ہیں اس کے مطابق دوبارہ سے اس قانون کو بنانے کی کوشش کی جائے. اچھا علامہ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں اگر دوبارہ اس قانون میں امینڈمنٹس کر کے یعنی ترمیم کر کے اس کو دوبارہ پاس کیا جاتا ہے، اس کے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اگر ہم اب بات کریں جو ہمارے بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے کس طرح کا اسٹرکچر ہونا چاہیے، یا جو موجودہ ایک باڈی بنائی گئی ہے، ایک پورا سسٹم بنایا گیا، کیا یہ بیکورڈ ایریاز میں خصوصاً اس پر امپلیمنٹیشن ایزیلی ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ تو قانون بنانے والے بتائیں گے نا کہ بیکورڈ ایریاز میں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو سکتی ہے. یہ تو جنہوں نے قانون کو ایوالو کیا ہے، قانون کو مرز وجود میں لے کر آئے ہیں، سامنے لے کر آئے ہیں، انہوں نے رات اسٹرکچر یا امپلیمنٹیشن کے تمام ٹولز کے بغیر ہی قانون کو لانچ کر دیا. تو پھر یہ بھی بڑی حیرت کا مقام ہے کہ اب کیا کریں گے، کیا معاملات ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے معاملات ایسے ہیں جس کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، دوبارہ سے معاملات کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. قانون کا مقصد لوگوں میں فلاح اور بہبود پھیلانا اور ان کے معاملات کو بہتر کرنا ہے، نہ یہ کہ قانون کی مدد سے یا قانون کی وجہ سے لوگوں میں انتشار پھیلے. اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے قانون کی وجہ سے انتشار کی کیفیت ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہے بجائے اس کی کہ قانون کا کوئی ہمیں بہتر طریقے سے فائدہ پہنچ سکے. اور باقی جہاں تک یہ بات رہی کہ قانون کے نفاذ کے ذریعے طلاق میں اضافہ ہو جائے گا یا طلاق کی شرح بڑھ جائے گی، دیکھیے جو طلاق کی شرح ہے وہ پہلے ہی بہت بڑھ چکی ہے. اس کے جو مختلف اسباب ہمارے سامنے موجود ہیں، مختلف اسباب ہیں اس کی وجہ سے طلاق کی شرح میں اس وقت اضافہ ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلاق کی جو شرح ہے نا وہ یقینی طور پہ اس قانون کے نتیجے میں بڑھ بھی سکتی ہے اور کمی بھی آ سکتی ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ٹائم گزرنے کے بعد پتہ لگے گا. جی اچھا علامہ صاحب، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی اگر مطابق میں بات کروں وہ بل جو ایک تو ہمارے مذہب کے خلاف ہو یعنی شریعت سے متصادم ہو، اگر خلاف کی اگر بات نہ بھی کیا جائے، متصادم کا لفظ استعمال کیا جائے، آئین پاکستان 1973 کے سے متصادم ہو اور ساتھ ہی دو قومی نظریے سے بھی متصادم ہو، تو اس کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ بل اپنی جو ورتھ ہے اس کو برقرار رکھ پائے گا؟ میں آپ کی بات کو فالو نہیں کر پایا، مجھے دوبارہ بتائیے گا کیا فرمایا آپ نے؟ ہیلو جی علامہ صاحب، کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ علامہ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ بل جو ہماری شریعت سے، آئین پاکستان سے اور دو قومی نظریے سے متصادم ہے یعنی تحفظ خواتین بل، اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ دیکھیے یہ تو ابھی آنے والا وقت بتائے گا اس کے حوالے سے، لیکن سر دست تو اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اگرچہ قانون گورنر کے دستخطوں کے ساتھ منظور ہو چکا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے یقیناً پرابلم اور مسائل ہے، اور ابھی اس کو گزٹ میں پیش کیا جانا ہے، گزٹ میں پیش ہوگا اور اس کے بعد دیگر کچھ معاملات اور مسائل ہیں انہیں بھی سامنے رکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بل امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. لیکن آپ دیکھ لیجیے کہ ایوب کے دور میں 1964 میں فیملی آرڈیننس تیار کیا گیا تھا، آج تک اس فیملی آرڈیننس کے اوپر پراپرلی عمل نہیں ہو پا رہا ہے اور علماء لوگ اپنی طلاق کے مسائل اور نکاح کے مسائل کے لیے ابھی بھی علماء سے رجوع کرتے ہیں اور علماء کے فیصلے کو اس میں حتمی سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بھی اس بات جانتے اور سمجھتے ہیں کہ کون سے قوانین ایسے ہیں جو کہ قرآن اور سنت یا حدیث کے مخالف اور متصادم ہیں اور کون سے نہیں ہیں، اور جن کے مطابق ہم نے اپنی عام زندگیوں میں کس کو رائج کرنا ہے،
اسلامی قانون کو دیکھنا ہے یا ہم نے ملکی قانون کو دیکھنا ہے؟ جی علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. علامہ راغب نعیمی صاحب مذہبی اسکالر، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر بات کی جائے اس بل کے حوالے سے تو یقیناً یہ بل بغیر کسی اس طرح کے متصادم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ یقیناً وہ ویلیوز ہونی چاہیے جو شریعت کے مطابق ہیں، آئین پاکستان 1973 کے مطابق ہیں، اور دو قومی نظریوں جو نظریہ ہے اس سے متصادم نہ ہو. برکی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر بات کی جائے جس طرح علامہ صاحب نے یہ کہا کہ اس کی امپلیمنٹیشن، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس بل سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انتشار پھیلے، تو کیا اس انتشار کو پھیلنے کی وجہ سے جس طرح پروگرام کے آغاز میں ہم نے یہ بات کی، کیا کس طرح کا باڈی سٹرکچر ہے آپ کے پاس، کس طرح کا سسٹم ہے جس کی وجہ سے ایک اچھے طریقے سے اگر یہ دوبارہ امینڈمنٹس کے بعد پاس ہوتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی؟ بات یہ ہے ملک صاحب، اس میں یہ کہ اگر اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی چیز ہے جو مطلب پوائنٹ آؤٹ کی جا سکتی ہے، اس پہ بات چیت کی جا سکتی ہے، تو اس میں کورٹ میں یا عدالتوں میں مطلب اس میں چینجنگ بھی کی جا سکتی ہے اگر کوئی ایسی بات اس میں ہے. لیکن سر ایک نکتہ عام ہے، اگر غالباً بات کی جائے فیملی آرڈیننس 1961 کی، تو اس کو ابھی تک فلی طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہے، اور وہ بھی سست روی کا شکار ہے. لوگ شکایت کرتے ہیں اس حوالے سے. پہلے تو جو فیملی آرڈیننس 1961 ہے اس کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ تمام لوگوں کا اویئرنس ہو اس قانون کے حوالے سے. انشاءاللہ اس پہ بھی کام ہو بھی رہا ہے، انشاءاللہ مزید بھی اس میں ہوگا. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا میسیج ہے، چھوٹا سی بات ہے کہ خاتون کو گھریلو تشدد نہیں ہونا چاہیے. اب اس نہیں ہونے کے لیے مطلب ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہم ڈنڈے کے مسلمان بھی تھوڑے سے ہیں، تھوڑا سا اگر اس کو ڈر آ جائے، تھوڑی سی وہ آ جائے، اس میں بہتری آئیں گی، اس میں کوئی ایسی وہ سلسلہ نہیں آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ خواتین کے حقوق جو ہیں، خواتین کے جو حقوق ہیں، سینسٹیو ایشو ہے. ڈنڈے کے مسلمان کا لفظ استعمال کرنا یہ یقیناً اس کا وہ چیز ہے، ایک قانون کی بات ہو رہی ہے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈے والے مسلمان ہیں، اس طرح نہیں مانیں گے. تو کیا اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان پر نہیں، اس میں ڈنڈے کا مقصد، میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں، اس میں خالی اس میں نے اس کا کہنے کا مقصد جو یہ تھا اس میں اس کو کہ مین چیز اس میں یہ کہ اگر اس میں مطلب ایک قانون ڈال دیا گا کہ اگر آپ خواتین کو تشدد نہیں کریں گے، اگر آپ کریں گے تو آپ کو یہ سزا ہوگی، اگر آپ اس طرح مار پٹائی کرو گے تو اس کی یہ سزا ہوگی. تو مطلب اس میں اگر ایک سزا رکھ دی گئی ہے تو مطلب پھر اس سزا کی معافی بھی کس کو دی ہے؟ خاتون کو. کہ اس کو معاف کون کر سکتا ہے؟ وہ خاتون اس کو معاف بھی کر سکتی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی معافی کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس کی معافی اسی خاتون کے پاس ہے. لیکن کم از کم اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا مطلب ہمارے اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، خاتون کو مار لیتے ہیں، جی میری بیوی ہے میں نے مار دیا. یہاں پہ سڑکوں میں لوگ مارنا شروع کر دیتے ہیں، بازاروں میں مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو مطلب اس کو روکنے کے لیے بھی تو کوئی قانون تو بتاؤ گے نا، کوئی سلسلہ آنا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ لوگ بیوقوف لوگ سڑک پہ آ کے مار پٹائی شروع کر دیتے ہیں. تو اس روکنے کے لیے اگر کوئی قانون بنا ہے، اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی سلسلہ ہے جو عالم دین اس میں بہتر سمجھ سکتے ہیں، یا اس میں مطلب کوئی چیز کو بہتری کرنی چاہیے، تو اس کا بالکل اس کا راستہ ہے، اس کا قانون ہے، کورٹ ہے، عدالت ہے، اس میں ترمیم ہے، اس میں بالکل کی جا سکتی ہے. لیکن حکومت نے جب اس کو بنایا اس کے لیے تمام عالمان سے بھی تقریباً رابطہ کیا، جو اپنا ایک پینل تھا جو اس میں ساری چیزوں کو ڈسکس بھی کیا. لیکن اب دوبارہ بھی اگر اس کو ڈیبیٹ پہ لیے جانا چاہیں یا اس پہ بات کرنی چاہیے تو اس پلیٹ فارم پہ آئیں جو پلیٹ فارم اس کا بنا ہے، وہ اسمبلی پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ یہ آئیں، وہاں پہ اس پہ دوبارہ اس کو ڈیبیٹ پہ لے کے جائیں. اس میں اعتراض نہیں ہے. کورٹ میں لے کے جانا ہے، کورٹ میں دوبارہ اس کو لے جائیں. حکومت کہیں پہ بھی یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ جی بالکل یہ ہو گیا، اب اس میں کوئی، اگر اس میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے. حکومت کا حال یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے بل ہونا چاہیے. اس میں اگر کوئی ایسی شک ہے جو آپ سمجھتے ہیں یا کوئی سمجھتا ہے کہ مطلب اس کو میں تھوڑی سی ترمیم کرنی چاہیے یا یہ بہتر ہے یا یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، تو اس میں ضرور بات چیت ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اچھا برکی صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر یہ کس طرح معیار کیا جائے گا کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، یہ کس طرح معیار کیا جائے گا کہ جو مرد ہے اس نے غلط کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کچھ ایسے محرکات بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے تشدد کی یا بد کلامی کی نوبت آئی ہے، اور وہ محرکات جو ہے وہ اس کی بیوی کی جانب سے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے بعد یہ بھی بات آپ کو بجا ہے، اس کو اگر آپ تسلی سے پورا پڑھ لیں گے نا تو اس میں وہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل سے دی ہوئی ہے. میں نے وہ کافی سرسری پڑھی تھی، ایگزیکٹ میں ذہن میں نہیں تھا، ورنہ میں وہ پوری کاپی لے آتا. دوسری اس میں چیزیں یہ ہیں کہ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، اس بل سے پہلے کیا تھا. اس بل سے پہلے بھی یہ تھی کہ اگر کوئی خاتون جاتی تھی، وہ پولیس میں جاتی تھی، وہ کمپلین کرتی کہ میرے خاوند نے مجھے یہ مارا، یہ چیزیں کی، یہ سلسلہ ہوا ہے، تو اس کے بھی مطلب اس کے لیے بھی مطلب وہ جاتی تھی کہ نہیں جاتی تھی. لیکن اب اس کا تھوڑا سا ترمیم بنا دیا، اس کی تھوڑی سی وہ بدلی، اس کا جو جرم ہے وہ جرم بھی کلیئر کر دیا کہ جناب اگر آپ یہ کرو گے تو اس کا یہ جرم ہے. لیکن اس جرم کو کرنے کے لیے آگے اس کو معافی بھی کس کو دے دی؟ اس خاتون کو دے دی کہ وہ اس کو معاف بھی کر سکتی ہے.
وہ اس کو وارننگ بھی دے سکتی ہے. تو مطلب یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی مطلب سزائیں آ گئی ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آ گئی ہیں, تو یہ اتنی بڑا ایشو بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل اس کو اتنا مطلب ہائی لائٹ کر لیں یا اتنا بڑا اس کو ایشو بنا لیں کہ سر ایشو تو ہائی لائٹ ہونے والا بنتا ہے یونین کونسلز لیول پر. جو چیئرمین ہے یونین کونسلز کا, یہ بیسیکلی ثالثی کا کردار وہ ادا کرے. وہ اگر اس معاملے کو یونین کونسلز کی حد تک اس کو طے کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر نہیں تھا جو پہلے سے یہ سسٹم ہے ہمارا. دیکھو اس میں ابھی بھی مطلب وہی ہے, اگر اس میں آپ لے کے جائیں گے تو وہی یونین کونسل میں ابھی بھی اگر کسی کہیں پہ جھگڑے کا طلاق کسی کے بھی جھگڑے وہ یونین کونسل میں تقریباً حل ہوتے ہیں. جب یونین کونسل میں نہیں حل ہوتے تو پھر عدالت میں جاتے ہیں. جب عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت میں بھی ایویڈنس دینے ہوتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں وہی پروسیس چل رہا ہے. اس میں خالی یہ ہے کہ اس میں ایک ترمیم آ گئی, اس میں ایک نئی چیز شکیں آ گئیں جس میں خواتین کو تھوڑا سا سپورٹ زیادہ کیا گیا کہ خواتین ہر جگہ پہ یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ کہیں پہ بھی کوئی اٹھا کے وہ بازار میں بھی اس کو کٹنا شروع کر دیتا تھا, لیکن کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہوتا, کوئی قانون بھی ایسا نہیں بنتا تھا کہ جی آپ نے کیوں اس کو مارا ہے. لیکن اب کم از کم اس کے لیے ایک راستہ بن رہا ہے, اس راستے میں اگر کہیں پہ کمی ہے تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن بالکل اس کو ریجیکٹ کر دینا یہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہے. یہ نہ ہمارا مذہب, نہ ہمارا دین, نہ انسانیت مطلب اس کی اجازت میں تو سمجھتا ہوں کہ نہیں دے سکتا. لیکن جو ہمارے مذہبی اگر بات کریں, مذہبی ہمارے رہنما ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے, ایون کہ اگر جے یو آئی فے کی بات کریں, مولانا فضل الرحمان تو یہ کہتے ہیں کہ وہ پنجاب میں تحفظ شہرہ تحریک لے کے آئیں گے. ان کو پھر کیا وجہ کیا ہے, کیا وہ سمجھتے ہیں اگر جس طرح آپ کہتے ہیں کہ انسانیت کے حوالے سے دیکھ لیں, اسلام کے حوالے سے دیکھ لیں, وہ تمام تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں جس کے مطابق یہ چیزیں ہونی چاہیے, پھر ان کا مسئلہ کیا ہے؟ سر مختصر بتائیے گا, آخری سوال ہے آپ سے. بات اس میں یہ ہے کہ ان کا مسئلہ تو مطلب وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ سر گورنمنٹ کو تو پتہ ہے نا سر, آپ کو بھی پتہ ہے جس طرح آپ لالچ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, مفادات کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بات اس میں یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی چیز کوئی اس میں ایسی چیز نظر آ رہی ہے تو وہ اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں, وہ اسمبلی میں لے کے آئیں, اسمبلی میں اس پہ بحث لے کے آئیں جو اس کا فورم بنتا ہے مطلب. لیکن وہ میڈیا کے فورم پہ تو نہ آئیں مطلب, وہ حالی مطلب ہر چیز پہ مخالفت کرنا مطلب وہ تو ان کا ایک لیبل بن گیا ہے کہ کوئی بھی چیز آ جائے اس پہ انہوں نے ایک دفعہ میں مخالفت لازمی کرنی ہے. لیکن اگر وہ واقعی اس میں کوئی سیریس ہے, واقعی ان کو کوئی اس بہترین, تو اس فورم پہ آئیں جس فورم میں وہ بیٹھے ہوں, اور جو فورم آئین کہتا ہے, قانون کہتا ہے, اس فورم میں آئیں, اس کا آواز اٹھائیں اور اس میں ترمیم کی بات کریں. جی سمیع اللہ برکی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اور انشاءاللہ کل کے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.